आदाब। हमायाना दोज़ख की क़िस्त 14। यूनुस साहब के आने की इत्तला हमें उनकी आमद से एक रोज़ कबल मिल गई। चुनांचे सारे कैंप ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक याददाश्त तैयार करके कैंप कमांडेंट के हवाले की कि ख़ुद भी बसीरत हासिल करें और तोहफ़ा सीरा की नक़लें अपने बड़ों को भी भेज दें। याददाश्त की मोटी मोटी बातें ये थीं कि यूनुस साहब की आमद सर आँखों पर, मगर इन्हें ज़रा हिदायत कर दी जाए कि मंदरजा झेल मौज़ूआत को ना छेड़ें, वरना हम नुक़्स अमन की ज़िम्मेदार ना होंगे। बांग्लादेश की आज़ादी, भारत की अमन पसंदी, भारतीय मुसलमानों की खुशहाली, भारत में सेक्युलरिज़म का बोलबाला, हमारी रिहाई, बांग्लादेश को तस्लीम करने का मसला और भारत की तरक्की व अज़मत वग़ैरह वग़ैरह। यानी इन दुखती रगों को छोड़कर अगर वो दिल्ली से आगरा तक अपने सफ़र का हाल या मौसमी कैफियत से हमें आगाह करना चाहें तो हमारे कान हाजिर हैं। यूनुस साहब तशरीफ़ लाए। वो अपने आबाई इलाके की निस्बत से मजबूत रगो रेशा के पैकर थे और भारत में परवान चढ़ने के तुफ़ैल भारतीय रंग में खूब रंगे हुए थे। अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू, पंजाबी और पश्तो बखूबी बोलते थे। उन्होंने अस्सलामु अलैकुम के बाद कहा, मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया बल्कि आप लोगों से मिलने आया हूँ। काश ये मुलाकात जेल की दीवारों के बाहर होती। बहरहाल ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा। इन तमीली अल्फाज के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी में अपने किरदार और सियासी असीरी का ज़िक्र किया। फिर भारत की आज़ादी के बाद अपनी सिफारती मुहिम पर रोशनी डाली और फरमाया कि मैं जिस मुल्क में भी बतौर सफ़ीर उतरा, सबसे पहले मैंने वहाँ पाकिस्तान के सफ़ीर का पता किया, क्योंकि पाकिस्तानी सफ़ीरों से गुफ्तगू और मुलाकात में मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। क्यों ना हो, हम एक ही ज़बान बोलते हैं, एक ही तरह का लिबास पहनते हैं, बूदोबाश के तौर तरीक़े एक से हैं। इक़बाल पर हमारा भी उतना ही हक़ है जितना आपका गालिब पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहज़ीब के हम भी उतने ही वारिस हैं जितने आप। जो ही इसने मोहनजोदड़ो के खंडरात में कदम रखा, घात नशीनों ने उसे जा लिया। 4-5 आदमी आदाब महफिल को बलाए ताक रखते हुए बोल पड़े। उनका जोश और खरोश देखकर मुझसे भी रहा ना गया। मैं भी 5 सवारों में शामिल हो गया। पता नहीं दूसरों के दलाइल क्या थे, मैंने आओ देखा ना ताओ ये छोटी सी तकरीर झाड़ दी। अगर हमारे तहज़ीबी रिश्ते इतने ही गहरे हैं तो फिर तक़सीम की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये दुरुस्त नहीं कि हिंदुआना इस्तिसाल के घाव उन रिश्तों से कहीं गहरे हैं? क्या ये दुरुस्त नहीं कि भारत ने खुलूस दिल से आज तक पाकिस्तान को कबूल नहीं किया? भारत पाकिस्तान की जारियत का बहाना रख कर अपने वसत पसंदाना अज़ाइम की आबियारी कर रहा है। भारत की सरहदें एक तरफ कोई हिमालय की दामन को छूती हैं और दूसरी तरफ बहरे हिंद की वसतों तक चली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत का दिल चोटी के दिल से भी छोटा है। जन्नत से पाकिस्तान पर भारत को हड़प करने का इल्ज़ाम लगाना तंग नज़री और तंग दिली नहीं तो क्या है? पता नहीं मेरे लेक्चर का कौन सा हिस्सा यूनुस के कानों तक पहुंचा और कौन सा शोर-गुल में डूब गया। बस जवाब इतना सुनाई दिया कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। किसी ने बात काटी, बहस में पढ़ना नहीं चाहते तो ये ममनूआ मौजू छेड़ा क्यों? हम ऐसे लेक्चर सुनकर तंग आ चुके हैं। हम नहीं सुनेंगे। यूनुस ने डिप्लोमेटिक कलाबाजी खाई और एकदम बेज़रा लतीफ़ों पर उतर आया और जो ही ज़रा फ़िज़ा साजगार हुई फ़ौरन पिसपा हो गया। इसके बाद हमारे पास मश्क़ सुखन तराज़ी के लिए कोई ना आया। नफ्सियाती जंग का ये सिर्फ एक महाज था। इसके अलावा दूसरे 2 और महाज काबिल ज़िक्र हैं, यानी भारतीय मतबूआत और भारतीय फ़िल्में। हफ्त रोज़ा आज़ादी और जमहूरियत का हाल तो आपने पढ़ लिया कि ये पर्चा बाएहतराम ख़ास सिर्फ हमारे लिए सफ़ेद चिकने कागज़ पर छपता था। इसमें भारत के मुमताज़ मुसलमानों मसलन डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस किस्म के अक़वाल होते कि भारत में मज़हब की कोई तमीज़ नहीं। भारतीय आइन तमाम बाशिंदों को बिला इम्तियाज़ नस्ल मज़हब आगे बढ़ने का मौका देता है। अक़वाल के हर शुमारे में किसी हिंदू की लिखी हुई नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती किसी हिंदू की लिखी हुई नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती, जिसकी अशात का मकसद ये ज़ाहिर करना होता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदतमंद मुसलमान ही नहीं हिंदू भी हैं। फिर कदूरत किस बात की? इस 2 रुक़ी पर्चे के बाकी सफ़हात पर किसी मशहूर फ़िल्म एक्ट्रेस की तस्वीर के अलावा भारत की तरक्की व खुशहाली की तस्वीरें भी होती। कहीं कहीं एक आध मज़मून पाकिस्तान की इक़्तिसादी बदहाली और माशी अबतरी के बारे में होता। आज़ादी और जमहूरियत के ख़यालात व मक़ालात गैर सरकारी लबो लहजे में आम भारतीय अखबारात में भी जलवागर नज़र आते।
اردو کے اخبارات پرتاب اور ملاپ ہوں یا انگریزی کے انڈین ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز اور ٹائمز آف انڈیا، روزنامے ہوں یا ہفت روزے، ماہنامے ہوں یا سال نامے، سب ایک ہی نظریے کا پرچار کرتے، صرف لبادہ، وضاقتہ اور رنگ مختلف ہوتا۔ ان سب کی جان بھارتی حکومت کے ہاتھ میں تھی اور یہ سب اپنے آقا کی آواز بلند سے بلند تر سرتال میں قارئین تک پہنچاتے۔ ان اخبارات کی خبروں اور تبصروں کا لب لباب کچھ اس طرح ہوتا کہ بھارت ایک عظیم ملک ہے جس میں بھاری صنعتوں نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، ٹینکوں اور طیاروں کی تیاری اس رفتار سے چل رہی ہے اور ٹریکٹروں اور ریل کے ڈبوں کی ساخت کا کام اس نہج پر ہو رہا ہے۔ پاکستان نے کھاد اور ٹریکٹر باہر سے منگوائے ہیں اور اتنا زر مبادلہ خرچ کیا ہے۔ بھارت کی تمام ریاستوں میں صورتحال قابو میں ہے اور پاکستان کے صوبوں میں گوریلا جنگ زوروں پر ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ایران اور امریکہ نے پاکستان کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور چین نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مزاج کی دیسی بدیسی خبریں ہم کہاں تک ہضم کرتے، آخر صبر اور قوت ہاضمہ کی بھی حد ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم عموماً سرخیاں دیکھ کر اپنے مرغوب کالم یعنی مقامی اشتہاروں پر نظر جما لیتے۔ اس کالم کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو جملہ معترضہ کے طور پر چند الفاظ بھی سن لیجیے۔ ان کالموں میں ضرورت رشتہ کے اشتہار خاصے لذیذ ہوتے، ہمارے اخبارات کی طرح نہیں کہ رفیق حیات کی تلاش سے متعلق اشتہار کو بھی مشرف اسلام کر کے پیش کیا جائے، جیسے صوم و صلاۃ کی پابند، امور خانہ داری میں ماہر خاتون کے لیے رشتہ درکار ہے، صرف سنی حضرات رجوع کریں، خط و کتابت صیغہ راز میں رکھی جائے گی۔ اس کے برعکس بھارتی اشتہار اتنے جاذب ہوتے کہ فوراً تعمیل ارشاد کو جی چاہتا۔ بھارت کے ان انگریزی اشتہارات کا اردو ترجمہ کیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے: پنجاب کی ایک گوری 19 سالہ کلونت کور جو حال ہی میں برطانیہ سے سینئر کیمبرج کر کے آئی ہے، لائف پارٹنر کی تلاش میں ہے۔ کلونت کور یورپی بود و باش، اعلیٰ سوسائٹی کے جملہ آداب اور اجنبیوں میں فوراً گھل مل جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، فلاں پتے پر فوراً رجوع کریں۔ یا تلاش ہے ایک پتی کی لکھنؤ کی ایک ایسی کچی کلی کے لیے جو تبسم کی منتظر ہے، وہ ستار کے تاروں کو ہمراز بنا کر کسی صاحب ذوق کو دمساز بنانے کی خواہش مند ہے، فلاں پتے پر ضرور ملیے، امید ہے آپ کے ذوق سلیم کو تسکین کا سامان ملے گا۔ ظالم اشتہار باز ستم یہ ڈھاتے ہیں کہ ضرورت رشتہ کے ساتھ والے کالم میں کرائے کے لیے خالی ایک اعلان چھاپ دیتے اور بغیر کسی شرم و حیا کے لکھ دیتے کہ بستر آرام دہ ہے، ضرورت رشتہ، کرائے کے لیے خالی مکان، ضروری سامان فراہمی، گویا گھر آباد کرنے کے سارے لوازمات موجود تھے۔ ہم خانمہ برباد ان جملوں پر غور کرتے اور اپنی حسرت تعمیر کا بوجھ دل میں چھپا خاموش ہو جاتے۔ ماہناموں میں صرف 20ویں صدی خریدنے کو ملتا تھا۔ کبھی اس رسالے کی بہت شہرت تھی لیکن اب اس کی ادبی نگارشات بالکل پھسپھسی ہوتی ہیں اور سیکولرزم کا پرچار بہت مؤثر انداز میں ہوتا ہے۔ ایڈیٹر وجہات قلم اداریہ اور تیر و نشتر اسی نظریے کے براہ راست یا بالواسطہ پرچار کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ ہر شمارے میں خوبصورت چوکھٹوں میں مزین کر کے مسلم اور غیر مسلم اکابر کے اقوال یوں پیش کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یہ تاثر ملے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یا گرو نانک کا فرمان، قرآن پاک کی آیت ہو یا توریت اور رامائن کا فقرہ، سب آدمی کو انسان بنانے پر زور دیتے ہیں۔ ان کے مقاصد میں کوئی فرق نہیں، صرف وقت اور حالات کے مطابق لہجے، زبان اور انداز میں فرق آتا رہا ہے۔ یعنی لالا و گل میں رنگ و بو کا اختلاف صحیح لیکن دونوں کا پیام ایک ہی ہے۔ چوکھٹوں کا نمونہ ملاحظہ ہو: دولت آئی تو فحاشی ساتھ لائی، گئی تو رنج و الم دے گئی، رامائن۔ شراب نہ پیو کہ یہ ناپاک کر دیتی ہے، توریت۔ نیکی کیا ہے؟ شراب نوشی اور جھگڑے فساد سے بچنا، قرآن حکیم۔ شمارہ اکتوبر 1973۔ یا پھر بدی سے بچو کہ یہ نیکیوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدی کا پھل وقتی ہے، بعد میں دکھ کا باعث بنتا ہے، بابا گرو نانک۔ بدی سے بچنا اور دوسروں کے دلوں میں خوشی کے کنول کھلانا سب سے افضل ہے، مہاتما بدھ۔ شمارہ جولائی 73۔ اب چلتے چلتے بھارتی فلموں پر بھی نظر ڈالتے جائیے۔ تیری صورت میری آنکھیں، ہندو والدین اپنے نوزائیدہ روسیا بچے اشوک کمار کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ڈاکٹر یہ بچہ ایک بے اولاد مسلمان طالب
طالب حسین کے حوالے کر دیتا ہے۔ بچہ بڑا ہو کر گلوکار بن جاتا ہے۔ ایک دن یہ اپنے باپ طالب حسین سے جدا ہو کر مندر میں گھس جاتا ہے اور مورتیوں کو عقیدت سے دیکھنے لگتا ہے۔ ایک مورتی کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ مندر کے پجاری چور چور پکارتے اسے پکڑ لیتے ہیں اور زدوکوب شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں طالب حسین آ پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اسے کچھ نہ کہو، یہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان، اس کا دھرم انسانیت ہے، یہ دھرم کی گرہ بندیوں سے ناواقف ہے، اسے چھوڑ دو۔ پالکی فلم کا نام۔ اس فلم میں ہیروئن پالکی میں بیٹھی ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک چوک سے گزرتے وقت گرجا گھر کی گھنٹیاں بجنے کی صدا آتی ہے۔ اگلے چوک میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کردار تبصرہ کرتا ہے، کیا گرجا کی منادا اور کیا مؤذن کی اذان، سب کا پیغام ایک ہے؟ سب ایک طرف ہی دعوت دیتے ہیں، اصلاح کی دعوت۔ فلم کا نام میرا محبوب۔ دو دوست آپس میں اپنے اپنے معاشرے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کی محبوبہ مسلمان ہے، دوسرے کی ہندو۔ مسلمان محبوبہ کے عاشق سے اس کا دوست پوچھتا ہے، سناؤ یار، تمہاری اللہ والی کا کیا حال ہے؟ دوسرا کہتا ہے، تم بتاؤ تمہاری ہائے رام کیسی ہے؟ گویا اوئی اللہ اور ہائے رام کے الفاظ مختلف ہیں، دل سب کا ایک جیسا ہے۔ عشق کی واردات سے سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ عشق ہندو یا مسلمان میں تمیز نہیں کرتا، پھر تفرقہ کس بات کا؟ آنند فلم کا نام۔ اس فلم کا ہسمکھ ہیرو راجیش کھنہ سرطان کے مریض ہونے کے باوجود اپنی زندہ دلی برقرار رکھتا ہے اور جدھر جاتا ہے مسکراہٹیں بکھیر جاتا ہے۔ جس سے ملتا ہے اس کے دل میں خوشی کے پھول کھلا جاتا ہے، جس راہ سے گزرتا ہے اسے کہکشاں بنا جاتا ہے۔ اس کے مداحوں میں ہندو، مسلمان، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مرض کے ہاتھوں پٹ کر بستر مرگ پر لیٹ جاتا ہے تو اس کا ایک مسلمان دوست مسجد میں جا کر اس کی صحتیابی کی بھیک مانگتا ہے۔ اس کے ہندو دوست کی بیوی پوجا پاٹ کے بعد بھگوان سے اسے صحت عطا کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ اسپتال کی میٹرن گلے میں سلیب کا نشان ڈالے گرجا میں التجائے مسیحائی میں مصروف ہو جاتی ہے۔ گویا آدمی اچھا ہو تو مذہب کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ موضوع خاصا طویل ہے اور مختلف فلموں کا اس نقطۂ نظر سے یہاں تجزیہ کرنا مشکل ہے۔ بس مشتہر از خروارے والی بات ہے، آئیے اب آخر میں کلچرل شو کا اجمالی خاکہ دیکھ لیجئے، پھر چھٹی۔ 26 مئی 1973 کو صبح سویرے چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ بھائی دن کو خوب سو لینا، رات کو کلچرل شو ہے۔ اس خصوصی عنایت کی غرض و غایت فوری طور پر ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ ایک رجاعیت پسند ساتھی نے اندازہ لگایا کہ ہم جلد وطن واپس جایا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے آقا نے ہماری روانگی سے قبل اپنے ستم کے سارے داغ دھونے کے لیے اس شو کا اہتمام کیا ہے۔ اس پر ایک محب وطن پھڑک اٹھا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں اس شو کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں یہ داغ دھونے اور چاک رفو کرانے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہی داغ، یہی چاک ہماری اسیری کا سرمایہ ہے، ہمیں یہ نشانات صحیح و سالم لے کر پاکستان جانا چاہیے۔ لیکن اس محب وطن کے مشورے پر عمل کرنے میں دو باتیں حائل تھیں۔ ایک تو اس پروگرام میں نعتوں اور قوالیوں کا عنصر شامل تھا، جسے نظر انداز کرنا سراسر لذت سماع اور تطہیر روح سے محروم رہنے کے مترادف تھا۔ دوسرے، یہ پروگرام جوانوں کے کیمپ میں ہو رہا تھا۔ پروگرام کے طفیل ان کو ذرا دیکھ لیں گے۔ میرے لیے اس تواضع کا اضافی پہلو یہ بھی تھا کہ شاید اسی بہانے بھارت کی کوئی نئی ادا دیکھنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ اکثریت کی رائے کے مطابق ہم شام کی نماز اور کھانے کے بعد جوانوں کے کیمپ میں گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، تمام جوان بیرکوں سے نکل کر تنگ صحن میں سمٹ آئے تھے۔ ان کے ارد گرد خاردار باڑ تھی۔ ہم نے تار میں سے ہاتھ ڈال کر ان سے ہاتھ ملایا اور خیریت دریافت کی۔ وہ سب زمین پر بیٹھ گئے اور ہم باڑ کے باہر بینچوں پر ہمارے مقابل بھارتی افسروں کے لیے کرسیاں بچھی تھیں۔ وسط میں اونچی جگہ کلچرل شو کے لیے مخصوص تھی۔ فنکار اسٹیج سے پیچھے گارڈ روم میں بیٹھے تھے۔ اسٹیج پر دری بچھی تھی اور دو لاؤڈ اسپیکر موجود تھے، ایک اونچا اور دوسرا نیچا، پہلا اعلانات کے لیے اور دوسرا فنکاروں کے استعمال کے لیے۔ اس ثقافتی طائفے کے ارکان ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، پنجابی بھی تھے اور اہل زبان بھی، عوامی گویے بھی تھے اور مشاق اور رقاص بھی۔ ان سب کی ڈور ایک گھاگ سکھ کے ہاتھ میں تھی، جس نے آغاز تقریب میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں پرانا ICS آفیسر ہوں، یعنی حال ہی میں کمشنر کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہوں۔ میرا نام کنور مہندر سنگھ ہے، شوقیہ شاعری اور بیدی تخلیص کرتا ہوں۔
پچھلے دنوں ایک کیمپ میں جانے کے اتفاق ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ قیدیوں کی شامیں بوجھل ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے آپ کی تفریح تباہ کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ ارادہ بہت نیک تھا، الفاظ اور لہجہ بھی میٹھا تھا۔ حیرت ہوئی کہ بھارت میں یہ نوازش، یہ کرم کیا معنی۔ بے اختیار داد دینے کو جی چاہا، لیکن خرد نے دامن تھام کر مشورہ دیا کہ ایسی بھی کیا جلدی، ذرا تیل دیکھ، تیل کی دھار دیکھ۔ بیدی نے ہمارے دل موہنے کے لیے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرایا اور تلاوت کے دوران خود پیٹ پر ہاتھ باندھے سر گریبان میں ڈالے مؤدب بیٹھا سنتا رہا اور وقفے سے سبحان اللہ کہتا رہا۔ ہم اسے ایکٹنگ سمجھے، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی ہی لکھی ہوئی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ الفاظ خوب تھے اور ادائیگی خوب تر۔ یا اللہ، یہ سکھ کب مسلمان ہو گیا؟ غالباً ہمارے تعجب کو دور کرنے کے لیے اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی جارہ داری نہیں، وہ کامل انسان تھے اور کامل انسان خواہ کسی بھی مذہب سے ہو قابل تعظیم ہے۔ اس کی تقلید ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں نے یہی نہیں، کئی نعتیں خلوص دل سے لکھی ہیں اور مسلمانوں کو سنا کر داد پائی ہے۔ ذرا سنیے تو۔ عرض کیا ہے، ہمارے مذہبی جذبات کو گرما کر اس نے فضا سازگار کر لی اور پھر وہ اپنی ذات کے واسطے سے تقسیم سے پہلے کی یادیں دہرانے لگا۔ میں جب لائل پور میں تھا تو مسلمان دوستوں سمیت گنے کے کھیتوں میں آنکھ مچولی کھیلتا۔ خوبصورت بھینسوں کا منو دودھ پینے کو ہوتا تھا۔ پنجاب کی دھرتی کے سینے پر چلنے والے گھبرو جب شامہ آلی ڈانگ یعنی خوبصورت سجیلی لاٹھی جس کے بند پر چمکدار پیتل چڑھا ہوا ہوتا ہے، کندھے پر رکھ کر نکلتے تو سلسلہ کائنات ان کی زیارت کرنے کے لیے تھم جاتا۔ آئیے نا ذرا جوگی صاحب اپنی مشہور نظم میرا سونا دیس سنائیے۔ اس کے بعد ایک غیر پنجابی شکل و صورت کے شخص نے مریضانہ لہجے میں پنجابی مٹیاروں کی الہڑ جوبن راہٹ کی موسیقی اور شاداب کھیتوں کی بھرپور جوانی کا ذکر کیا اور شاعرانہ انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر خیالی داد وصول کی اور اسٹیج سے اتر گیا۔ بیدی پھر اسٹیج پر آیا اور کہنے لگا، ہمارا یہی خوبصورت دیس پنجاب اب سیاسی حدوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ طرح طرح کے پابندیوں نے ہمارے جذبات کے دھاروں کو جکڑ رکھا ہے، لیکن یہ پابندیاں دائمی نہیں، یہ جذبات اور رشتے دائمی ہیں۔ گویا وہ پھر زہریلا ٹیکا لگا گیا۔ لیکن چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے ایک نومر لڑکے کا رقص دیکھیے۔ یہ لڑکا اور اس کا فن پشاور سے لے کر آگرے تک مقبول ہے۔ کیوں نہ ہو، فن کی کوئی جغرافیائی حدیں نہیں ہوتی ہیں۔ دوسرا ٹیکا، ابھی برخوردار ذرا ہو جائے کھٹک ڈانس۔ اس کے بعد ایک گورا چٹا لڑکا اسٹیج پر آیا اور پھدک کر واپس چلا گیا۔ اس طرح باری باری بیدی نے سامعین کے صوبائی جذبات ابھارے، پھر کسی پنجابی گیت اور کبھی پشتو گانے سے انہیں تسکین بخشی اور جہاں کہیں موقع ملا کوئی نہ کوئی زہریلی گرا لگا دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب میں کوئی قدر مشترک نہیں، بلکہ بھارت اور پاکستان میں ثقافتی اشتراک زیادہ ہے۔ شاعری اور رقص کے علاوہ 2-3 قوالیاں اور 2-1 نعتیں بھی ہوئیں اور یہ محفل کوئی گھنٹہ بھر جاری رہی۔ پھر کسی اعلان کے بہانے بیدی اسٹیج پر آیا تو کہنے لگا، بھارتی مسلمانوں میں ایک مرکزی وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرا صدر مملکت ڈاکٹر ذاکر حسین کے عہدے پر فائز رہا۔ اس کے علاوہ بے شمار مسلمان اعلیٰ ملازمتوں میں ہیں۔ ایک اور ٹیکا، لیکن میں یہاں سب کا ذکر کرنے کے بجائے صرف ذاکر حسین کا ذکر کروں گا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ ان کے جنازے میں ہندو بھی شامل تھے اور عیسائی بھی۔ وہ بھارت کی مقبول شخصیت تھے۔ وہ تنگ مذہبی نظریوں سے بہت بلند تھے۔ وہ اس رتبے پر پہنچ چکے تھے جہاں انسان کا سوائے انسانیت کے کوئی مذہب نہیں رہ جاتا، اور ہم سب کی انسانیت کی اس معراج تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بیدی اسٹیج سے اترا تو بھارتی افسروں کے پاس کرسی پر بیٹھنے کے بجائے ہمارے پاس بینچ پر آ بیٹھتا، اور وہ بھی ایسی جدانت سے گویا برسوں کی دوستی ہے۔ کبھی بے تکلف سے وہ کسی کی کمر میں اپنا بازو حمائل کر دیتا اور کبھی کسی کے شانے پر دست شفقت رکھ کر اسے زیر کرتا۔ وہ پورا گھاگ تھا اور گرگ بھی۔ وہ فوراً اپنے مخاطب کی کمزور شناخت کرتا اور پھر اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے 1 گھنٹے میں نقصان پہنچانے کی جتنی کوشش کی، باقی مقرر شاید 2 سال میں نہ کر پائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رگے دریا کی طرح بے بس پڑے ان کے نقوش قبول کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آب رواں پر تیر چلانے کی یہ بھارتی کوشش سراسر بے نقش اور بے اثر ثابت ہوئی، کیونکہ ہم اس ساری کارگزاری کی ماہیت سے آگاہ تھے۔ ہمیں یہ احساس تھا کہ ہم شینی کلام کے پیچھے فلاں تھیم ہے۔ اگر ایسی کوششوں نے ہم پر چند نقوش چھوڑے بھی تو وہ نفرت کے نقوش تھے، بیزاری اور تعفن کے نقوش۔
کلچرل شو کے بعد بھی لوگ بیدی کے زیر آلود ٹیکوں کا ذکر کر رہے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ ثقافتی شو کا یہ ڈھونگ ختم کیا جائے۔ اگر آئندہ ہمیں ایسی میں ہوش ربا پلانے کی کوشش کی گئی تو ہم جام و ثبوت توڑ ڈالیں گے، میکدہ تاراج کر دیں گے۔ اس کے بعد نہ کوئی بیدی ثقافتی طائفہ لے کر ہماری شاموں کا بوجھ ہلکا کرنے آیا، نہ کوئی یونس حق نمک ادا کرنے پہنچا۔ البتہ بھارتی اخبار اور رسالے آتے رہے، لیکن وہ ہمارے ذہنی حصار میں کوئی شگاف نہ ڈال سکے۔ ان کی جلغار سے ہمارا کوئی طاق نہ ٹوٹ سکا، نہ سنگ پھوٹا۔ وہ تیر اندازی کرتے رہے اور ہم اندر قلعہ بند ہو کر ان کی کوششیں رائیگاں کرتے مسکراتے رہے۔ آئین جواں مرداں۔ 2 سال ہمارے ذہنی پر نوچنے کی بھارتی کوششوں نے ہمیں مفلوج کرنے کے بجائے ہمیں شوق پرواز کو اور ہوا دی۔ یہ پاپ پرواز کی ایسی ہی کوششوں کے لیے وقف ہے۔ ہمارے کیمپ میں ایسے آتش بجھا پروانوں کی کمی نہ تھی جو شمع آزادی پر نثار ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان پروانوں کو اس کی بھی پرواہ نہ تھی کہ جیل میں حفاظتی انتظامات نسبتاً بہت سخت ہیں۔ انہیں اس کی فکر نہ تھی کہ فرار کی کوشش کے دوران گولی چل جائے گی تو کئی جانیں تلف ہو جائیں گی۔ یہ حقیقت بھی ان کی کمر توڑنے کے لیے کافی نہ تھی کہ ناکام مفروروں کے لیے بھارتی سزا موت سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ بھارت میں ایسی سزا کا تعین کرنے میں جنیوا کنونشن کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ بس ان کو یہ معلوم تھا کہ فرار ہونا قیدی کا فرض ہے اور فرض کی تکمیل میں جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ فرحات جن کے سینے شرر تیشہ سے روشن تھے، ہر قیمت پر جوئے آزادی کھودنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ شروع ہی سے انہوں نے اپنے در و دیوار زنداں سے سمجھوتہ کرنے کے بجائے اس کے رگ و پے کو ٹٹولنا شروع کر دیا کہ کسی سنگ یا خشت کو کہاں سے ہاتھ ڈالا جائے تو یہ راستہ دے دے گا۔ اس جانسار گروہ کے سرخیل میجر راٹھور تھے، جو پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کے ماہر کی طرح پہلے ضروری کوائف اکٹھے کیے، پھر خاکہ بنایا، پھر ان میں تفصیلات کا رنگ بھرا اور آخر میں ان پر عمل درآمد شروع کیا۔ بنیادی معلومات جو انہوں نے جمع کی وہ یہ تھی کہ دارالامراء کے بجائے دارالعلوم اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ وہاں فرش کچے، سنتری ڈھیلے اور روشنیاں مدھم ہیں۔ اس کے علاوہ کیمپ کا عملہ یا کمانڈنٹ اس طرف کم توجہ دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کشش تھی کہ ادھر سے باہر کی دنیا صرف 200 فٹ دور پڑتی تھی۔ یہ سب عوامل حوصلہ افزا تھے۔ ان سہولتوں کے برعکس مشکلات کئی تھیں۔ سرنگ کھودنے کے اوزار کہاں سے آئیں گے؟ سینکڑوں ٹن مٹی کہاں چھپائیں گے؟ سرنگ کے اندر روشنی کا اور ہوا کا کیا بندوبست ہوگا؟ بیگانوں اور یگانوں سے یہ راز کیسے رکھا جائے گا؟ سرنگ نکل بھی آئی تو پوری پارٹی کے لیے PW کی چھاپ کے بغیر کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ زاد راہ کے طور پر بھارتی کرنسی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ بارڈر تک پہنچ بھی گئے تو مورچہ بند فوجوں کی موجودگی میں سرحد کیسے پار کریں گے؟ غیروں سے جان بچائی تو کہیں اپنے ہی بھارتی ایجنٹ یا اسمگلر سمجھ کر ٹھس نہ کر دیں۔ سرنگ کھودنے کے اوزاروں کی تلاش شروع ہی سے جاری تھی۔ اس سلسلے میں ہماری مدد خود کیمپ حکام نے کی۔ وہ مزدوروں کی کئی پارٹیاں وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے، جن کا کام ہماری بندشوں کو مضبوط تر بنانا تھا۔ ایک دفعہ ایک پارٹی اس کام کے لیے آئی کہ دیواروں کو پلستر کر دے تاکہ پاؤں کا انگوٹھا نہ اٹک سکے۔ دوسری پارٹی اس کام پر مامور تھی کہ خاردار پاڑ کے کمزور حصوں کو مضبوط کر دے۔ تیسری پارٹی پانی کے نکاس کو ٹھیک کر رہی تھی تاکہ کوئی قیدی گندے پانی کے ساتھ باہر نہ بہہ جائے۔ ہم مختلف اوقات میں آنے والی ان پارٹیوں کے اوزار چھپا دیتے، جس پر شروع میں بہت ہنگامہ ہوتا۔ مزدوروں پر ان کی بے توجہی کے جرم میں لعن طعن کیا جاتا، قیدیوں کی جامہ تلاشی لی جاتی، بیرک کی ہر چیز کا دامن ٹٹولا جاتا، لیکن گم شدہ چیز کی بازیابی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی۔ جب مزدوروں کی دھمکی دی گئی کہ آئندہ کوئی اوزار گم ہوا تو انہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو انہوں نے اوزاروں کی گمشدگی کی اطلاع دینی بند کر دی۔ یوں پہلے 2-3 مہینوں ہی میں ضرورت کے سارے اوزار ہاتھ لگ گئے۔ مٹی چھپانے کا مسئلہ خود کیمپ والوں نے حل کر دیا۔ انہوں نے ہمارے واویلے اور احتجاج سے مجبور ہو کر فلش لگوا دیا، جس کے ساتھ پانی گرانے کا کوئی انتظام نہ تھا، لیکن گندگی چھپانے کے لیے 3 کنویں ضرور کھدوائے گئے تھے۔ میجر راٹھور نے ہدایت کی کہ کفایت چوری سے کام لیتے ہوئے صرف ایک کنویں پر گزارہ اوقات کی جائے اور باقی 2 کنویں مٹی چھپانے کے لیے خالی رکھے جائیں۔
کنویں اوپر سے بند تھے، اس لیے کسی کو پتہ نہ چل سکا تھا کہ ان کے پیٹ خالی ہیں یا بسیار خوری کا شکار ہیں۔ رہا سرنگ کے اندر ہوا اور روشنی کا بندوبست، تو اس کا بہت آسان حل ڈھونڈا گیا۔ سرنگ کے اندر لمبا تار اور بجلی کا بلب لے جانے کی بجائے یہ طے پایا کہ جب ضرورت پڑے گی تو سرنگ کے منہ پر شیشے یا چمکدار ٹین کے ٹکڑوں کی مدد سے سورج کی شعاعیں منعکس کر کے اندر پھینکی جائیں، گویا جب ضرورت پڑے چاند کی طرح سورج سے روشنی مستعار لے لی جائے۔ اندر ہوا پہنچانے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ دھونکنے کی مدد سے ہوا اندر پمپ کی جائے، لیکن یہ نسخہ اسی حد تک کارگر تھا کہ سرنگ زیادہ طویل نہ ہو اور سیدھی چلتی رہے۔ جہاں اس نے بل کھایا ہوا کا راستہ کرنے کا احتمال تھا۔ چنانچہ طے ہوا کہ مناسب وقتوں پر سرنگ کی چھت میں سوراخ کر دیے جائیں جو اوپر سے چوہوں کے سوراخ لگیں لیکن براہ راست اندر لے جانے کے لیے کافی ہوں، ہوا لے جانے کے لیے کافی ہوں۔ فرار ہونے والوں میں سے ایک کو یہ ڈیوٹی سونپ دی گئی کہ وہ چھاپ سے پاک کپڑے اور بھارتی کرنسی کا خود بندوبست کرے۔ چنانچہ کسی نے بھارتی عملے کو رشوت دے کر نئے کپڑے منگوا لیے، کسی نے پرانے کپڑوں سے آفٹر شیو لوشن کی مدد سے PW کے نشان مٹا لیے، کسی نے کپڑوں پر پکی چھاپ لگوانے کے بجائے بوٹ پالش سے PW لکھ لیا تاکہ وقت ضرورت اسے صابن سے دھو کر صاف کر لیا جا سکے۔ بھارتی کرنسی کے 3 ذرائع تھے۔ بعض دور اندیش حضرات نے دسمبر 1971 ہی میں شکست خوردہ کرنسی کے 100 روپے دے کر فاتح کرنسی کے 20-25 روپے حاصل کر لیے تھے۔ کئی خوش قسمت لوگوں نے اپنی ذاتی املاک کی لوٹ کھسوٹ سے بچا کر سستے داموں بھارتی افسروں اور جوانوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اور جن بیچاروں کو جیل میں پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی موقع نہ ملا، انہوں نے بھارتی گارڈ کے ہاتھ کمبل یا جرسی سستے داموں بیچ کر ریل کا کرایہ اکٹھا کر لیا تھا۔ رہا بھارتی کرنسی اور کپڑوں کا چھپانا، تو جہاں سینکڑوں ٹن مٹی ٹھکانے لگائی جا سکتی تھی، وہاں چند کاغذ یا پارچے سنبھال کر رکھنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد سرحد پار کرنے اور اپنے گھر پہنچنے کا مفصل منصوبہ ہر کامیاب مفرور کی اپنی ذمہ داری تھی۔ ایک کے منصوبے کا دوسرے کو علم ہونا تشویشناک تھا، کیونکہ اگر ایک شخص پکڑا جاتا تو ناقابل برداشت سزا بھگتنے وقت دوسروں کے راز افشا کر دینے کا امکان تھا، لہٰذا ہر ایک نے اپنا منصوبہ تصویر یار کی طرح سینے سے لگائے رکھا۔ البتہ ان میں سے چند ایک نے دوسروں کو بتائے بغیر اپنے منصوبے کا اس شرط پر مجھ سے ذکر کیا کہ میں بھاگنے والوں میں شامل نہ تھا کہ کسی دوسرے سے ذکر نہ کروں گا، لیکن آپ سے کیا پڑتا۔ ایک افسر کا ارادہ تھا کہ جیل سے نکلنے کے فوراً بعد وہ سرحد کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ آگرہ شہر کی بھول بھلائیوں میں کھو جائے گا، اور جب بھارتی کتے اور فوجی تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے تو وہ آرام سے ریل گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جائے گا۔ ایک اور صاحب کا اندازہ تھا کہ فرار کی کوشش کے فوراً بعد آگرہ شہر کی ناکہ بندی ہو جائے گی، اس لیے وہ فوراً آگرے سے نکل کر مغرب کا رخ کرنے کے بجائے مشرق کو چلا جائے گا، کیونکہ اس طرف دشمن کی توجہ کم ہوگی۔ تیسرے صاحب نے کہا، میں سیدھا بمبئی جاؤں گا، جہاں کچھ دن محنت مزدوری کرنے کے بعد اتنی رقم اکٹھی کر لوں گا کہ کسی ایجنٹ کے ذریعے خلیج فارس کو جانے والے بحری جہازوں میں سوار ہو سکوں۔ آخر میں ایک باہمت نے سارا قصہ ہی مختصر کر دیا۔ اس نے کہا، دلی یہاں سے 70 میل پڑتا ہے، وہاں پہنچ کر ایئر انڈیا کا کوئی طیارہ اغوا کر کے سیدھا لاہور یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر جاؤں گا۔ یہ محض اشارے تھے، دراصل کوئی بھی اپنے منصوبے کی جزیات سے مجھے آگاہ نہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کے فرار ہونے کے بعد مجھے سزا دے کے کہیں یہ راز اگلوا نہ لیے جائیں۔ جب منصوبہ بندی کے موٹے خطوط متعین ہو چکے تو بیرون دیوار زنداں کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سنتری سے کبھی اجازت لے کر اور کبھی اس سے آنکھ بچا کر ریکی کرنے کی خاطر درخت پر چڑھ جاتے۔ بہانہ یہی ہوتا کہ مسواک توڑنی ہے، پتوں کی آڑ میں ہاتھ مسواک توڑتے رہتے اور نگاہیں مشاہدے کے خوشے چنتی رہتی۔ درخت سے اترتے ہاتھ بھی بھرے ہوتے اور نگاہیں بھی۔ ریکی پارٹی درخت سے اتر کر توڑی ہوئی شاخیں لنگر میں پہنچا دیتی اور قوت مشاہدہ سے اکٹھی کی ہوئی سوغات کمانڈر کے سامنے ڈھیر کر دیتی۔ یہ معلومات کچھ اس نوعیت کی ہوتی کہ پہلی دیوار کے پار پہرے داروں کے خیمے اور کتوں کی روشیں ہیں، سطح زمین رینگنے کے لیے سازگار نہیں، کیونکہ اس میں خود رو کانٹے ہیں، جہاں کانٹے نہیں وہاں خاردار تار کے فالتو گچھے ہیں۔ آخری دیوار کی جلد صاف اور ہموار ہے، یعنی اس میں پاؤں
اڑا کر اوپر چڑھنے کا امکان کم ہے۔ دیوار پر جا بجا سفیدی کی گئی ہے تاکہ رات کو سفید بیک گراؤنڈ میں آدمی کا جسم یا سایہ بآسانی نظر آ سکے، گویا دیواریں پھلانگنا خودکشی کی دعوت ہے، لہٰذا سرنگ ہی فرار کا واحد ذریعہ ہے۔ دونوں دیواروں کا درمیانی فاصلہ بمشکل 200 فٹ ہے۔ آگے پیچھے 25-25 فٹ کا اضافہ کر لیا جائے تو سرنگ کی کل لمبائی 250 فٹ ہوگی۔ میجر راٹھور نے سرنگ کی گہرائی اور چوڑائی کو 250 سے ضرب دے کر مٹی کا مکعب فٹوں میں اندازہ لگایا، پھر دونوں خالی کنوؤں کا رقبہ نکالا اور حساب کی مدد سے اس قیاس کی تصدیق کی کہ سرنگ کی مٹی فلش کے کنویں ہضم کر لیں گے۔ منصوبہ بندی کی جزیات طے ہو گئیں تو اللہ کا نام لے کر کھدائی شروع کی گئی۔ پہلے کنویں کی شکل میں 10 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا تاکہ سرنگ سطح زمین سے اتنی نیچی رہے کہ درختوں کی جڑیں اور فصیلوں کی گہری بنیادیں حائل نہ ہوں۔ کھدائی کے وقت ایک پارٹی مٹی کھودتی، دوسری سے ٹھکانے لگاتی اور تیسری سیکیورٹی کا خیال رکھتی، یعنی مؤخر الذکر کا کام یہ ہوتا کہ جوں ہی کوئی خطرہ جاگے گا وہ مقرر کردہ کوڈ کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرے گا اور بروقت سرنگ کا منہ بند کر کے متوقع معترض کا منہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ کھدائی ہوتی رہی، نرم دل مٹی باہمت ہاتھوں کے سامنے بے بس ہو کر گرتی رہی اور جواں سال ہاتھ اس مردہ مٹی کو اندھے کنویں میں دفن کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کئی ہفتے جاری رہا، سرنگ روز بروز ترقی کرتی رہی۔ آج کی قسط کا اختتام یہیں پر۔